यार दो सिम्फनी की बोतल This already to go on. हाँ ये साफ हाँ Is that okay for you? It's not strong. We will see later on. मैंने तो देख दिया इस कायनात के अंदर Open it. अल्लाह ताला ने तरह तरह की मखलूक़ात को बनाया है। बाज़ ऐसी मखलूक है बहुत कमजोर, ऐसी वक़्त है कि इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकता, और बाज़ मखलूक ऐसी है ज़ाहिरी शक्ल में बड़ी ही ताकतवर, बड़ी जोरावर, बड़ी बगावत, लेकिन मखलूक मखलूक है। जैसे मखलूक वजूद में आने के लिए अल्लाह की मोहताज है, ऐसे ही सारी मखलूक नफ़ा और नुकसान देने में अल्लाह की मोहताज है। सब अल्लाह के मोहताज है और अल्लाह किसी का भी मोहताज नहीं है। किसी भी मखलूक का किसी वक्त में एहतियाज नहीं है। अल्लाह समद है, बेनियाज है, और अल्लाह की बेनियाजी की कोई हद और कोई इंतहा नहीं। ये तमाम मखलूक़ात के अंदर अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। तमाम मखलूक़ात में ये इंसान अफज़ल, आला और अशरफ, लेकिन ये इंसान अशरफुल मखलूक़ात है सिफ़ात के साथ। इसके अंदर औसाफ होंगे, इसकी कुछ आदतें ऐसी होंगी, इसकी सिफात होंगी, तो ये अशरफुल मखलूक़ात। वरना अल्लाह ताला ने ये भी तो फरमाया है, अगर ये इंसान अपने औसाफ को खो बैठे, अपनी सिफात को ज़ाया कर दे, नजर तो आएगा इंसान, इसका सर भी है, इसका धड़ भी है, इसकी आंखें हैं, इसके कान हैं, इसके पाँव हैं, इसके हाथ हैं, सब नजर आए। लेकिन अल्लाह फरमा रहे हैं, जिसका मफहूम है ये जानवर, बल्कि जानवर से भी बदतर है। नजर आ रहा है इंसान, लेकिन अल्लाह कलाम पाक में फरमा रहे हैं, इसने इंसानी सिफात को ज़ाया कर दिया, अब जानवर बल्कि जानवर से भी बदतर है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते जानवरों की भी कई किस्में हैं। एक जानवर वो है, परिंदा है, कबूतर है, मासूम है, अपना दाना चुगता है, पानी पीता है, घोंसला बनाता है, उसके बच्चे हैं उसमें, और उनको दाना देता है, मुंह में मुंह डालकर, चोंच में मिलाकर। उसको किसी और से कोई गरज नहीं, उसको अपनी सी वास्ता है, खुद गर्जी। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते जानवरों की एक किस्म ये है, सिर्फ अपनी लिए, किसी से कोई वास्ता नहीं। फिर फरमाते हैं जानवरों की एक और किस्म है, जंगल के अंदर दरिंदा है, शेर है, चीता है, उसने हिरन को पर हमला किया, उसकी जान ली और उसने अपना पेट भरा। दूसरे को नुकसान पहुंचाकर अपना नफा उठाना, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये जानवरों की दूसरी किस्म है। और एक तीसरी किस्म है जानवरों की, अंधेरे में कोई जा रहा है, नजर नहीं आ रहा, बेखबर है, बिच्छू था, उसने नख मार दिया, एक कतरा उस बिच्छू के पेट में नहीं गया, उसको कोई फायदा नहीं पहुंचा, लेकिन दूसरे को तकलीफ, वो कराह रहा है दर्द से, मुझे फायदा हो ना हो, दूसरे को नुकसान पहुंच जाए, दूसरे को तकलीफ पहुंच जाए। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये जानवरों की तीसरी किस्म है। फिर मुफ्ती ज़ैनुलाब्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह
فرمانے لگے ایک درندے کو جنگل کا اس کو معاشرے میں چھوڑ دیا جائے آزادانہ، وہ کتنوں کو نقصان پہنچائے گا؟ 10 کو، 20 کو، 100 کو۔ درندہ ہے، شیر ہے، چیتا ہے، معاشرے کے اندر آ گیا، ڈوب گیا، 10 20 100 کو نقصان پہنچائے گا۔ لیکن بگڑا ہوا انسان جس کے اندر بگاڑ آ گیا، وہ 10 20 100 کو نہیں، اس کا نقصان نسلوں تک جاتا رہتا ہے، نسلوں تک۔ یہ بگڑا ہوا انسان ہے۔ اللہ نے انسانوں کو بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، چھوڑ نہیں دیا۔ اس کی رہنمائی کے لیے، اس کی تربیت کے لیے، اس کو سمجھانے اور بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ جاری رکھوایا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، ان کی محنت کا میدان انسان ہے، اور ہر نبی نے محنت کا آغاز یوں فرمایا، انسانوں کو آواز دی، انسانوں کو پکارا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ۔ یہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ معرفت ہے، یہ وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے سے یہ انسان اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ انسانیت اس کی سب سے اہم سیڑھی، بات، تقاضا یہ ہے، یہ انسان اپنے خالق اور مالک کو پہچانے۔ وہ کون ہے جس نے مجھے بنایا ہے؟ وہ کون ہے جو میرا پالن ہار ہے؟ وہ کون ہے جو میری ہر حاجت کو پورا کر رہا ہے؟ وہ کون ہے جو میری ہر مشکل کو آسان کر رہا ہے؟ سب سے پہلی سیڑھی انسانیت کی، یہ انسان اپنے خالق اور مالک کو پہچانے۔ وہ اللہ جو ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اللہ کا کوئی ساتھی نہیں، اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کا کوئی سانجی نہیں، اللہ کا کوئی متوازی نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا، گویا کہ اس نے انسانیت کی اس سیڑھی پر قدم رکھ لیا، آپ آگے ترقی کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی آواز لگائی، اے انسانوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے جس میں لا پہلے ہے، نفی پہلے ہے، انکار پہلے ہے۔ لا، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا ما سوا ہے، وہ اللہ کا غیر ہے، اور جو اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا۔ اللہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہیں، اللہ مالک ہے اور باقی سب مملوک ہیں، اللہ رازق ہے اور باقی سب مرزوق ہیں، اور اللہ غالب ہے اور باقی سب مغلوب ہیں۔ جو مخلوق چاہے گی وہ نہیں ہوگا، مخلوق کا چاہنا محض چاہنا ہے، اور اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے، اور اللہ کی چاہت ہر چیز پر غالب ہے۔ فیصلہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، اور غلبہ اللہ کا ہے۔ اس دنیا کے اندر ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے۔ کائنات اللہ کے قبضے میں ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہے۔
مخلوق ظاہری شکل میں بڑی طاقتور نظر آ رہی ہے، مخلوق ظاہری شکل میں بڑی قداور نظر آ رہی ہے، اللہ کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے؟ دنیا کی تمام سلطنتوں پر اور دنیا کی تمام حکومتوں پر اور دنیا کی تمام بادشاہتوں پر ایک اللہ کی بادشاہت ہے، ہوگا وہ بننا چاہیں گے۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آواز لگائی، اللہ کا تعارف کروایا، جس نے اللہ کو پہچان دیا جیسے اللہ ہے، ابھی اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جائے گا، مال کی طرف نہیں، نقشوں کی طرف نہیں، چیزوں کی طرف نہیں، عہدے منصب کی طرف نہیں، یہ اللہ کی طرف دوڑے گا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اس کی دوڑ ہوگی اللہ کی طرف۔ مال سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اس کی بنتی ہے جس کی اللہ بناتے ہیں۔ نقش عہدوں سے کام نہیں بنتا، کام اس کا بنتا ہے جس کی اللہ بناتے ہیں۔ منصب ڈگری سے عزت نہیں ملتی، عزت اس کو ملتی ہے جس کو اللہ دیتے ہیں۔ اللہ بنانے پر آئے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ دینے پر آئے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ ہی بگاڑ دیں پھر کوئی نہیں ہے جو بنا سکتا ہے، اگر اللہ ہی روک دیں پھر کوئی نہیں ہے جو دے سکتا ہے۔ جس دل کے اندر صرف اللہ سے امید ہوتی ہے، جس دل میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، یہ دل مطمئن ہوتا ہے، اور اگر دل میں اللہ کے علاوہ سے امید ہے، اللہ کے علاوہ کا خوف ہے، یہ دل پہ ہمیشہ پریشان ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ معرفت ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ایمان ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ اخلاص ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ حق ہے۔ یہ اتنا وزنی ہے، اتنا بھاری ہے، اگر ساتوں زمین اور آسمان کے اوپر کیا جائے تو ساتوں زمین اور آسمان اس کلمے کے وزن سے دب جائیں۔ انسان اگر اللہ کو پہچان لے گا اور پھر اللہ کی معرفت حاصل کر کے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارے گا، پھر یہ انسان انسانیت میں ترقی کرے گا، آگے چلتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ انسانی صفات اس کی جسم سے نکلیں گی، لیکن وہ کون ہے جس کے بدن سے ایسی صفات ظاہر ہوں گی جس کا دل بنا ہوا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ صحیح ہو گیا سارا بدن صحیح ہے، یہ بگڑ گیا تو سارا بدن بگڑا ہوا ہے، اور فرمایا گوشت کا لوتھڑا انسان کا دل ہے۔ دل بنا ہوا ہے، سارا بدن بنا ہوا ہے۔ اگر کسی کارڈیولوجسٹ سے پوچھے نا دل کیا ہے تو کہے گا کہ انسان کے جسم کے اندر وہ گوشت کا ٹکڑا ہے جو 1 منٹ میں اوسطاً 70-80 مرتبہ دھڑک رہا ہے۔ ایک دفعہ دھڑکتا ہے، صاف خون سارے بدن میں پھینکتا ہے، ایک دفعہ دھڑکتا ہے، سارا خون سارے بدن سے کھینچتا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا مفہوم دل کا بننا یہ ہے، اس دل میں صرف اللہ ہو اور اللہ کے علاوہ کچھ اور نہ ہو۔ یہ زمین اللہ کو نہیں سما سکتی، یہ آسمان اللہ کو نہیں سما سکتا، ایمان والے کا دل ہے یہ اللہ کو سما سکتا ہے۔ لیکن کس دل میں اللہ ہوں گے؟ اللہ میں کوئی کجی نہیں، اللہ میں کوئی کمی نہیں،
اللہ میں کوئی خامی نہیں، یکتر اللہ تعالی ہر عیب سے، ہر گندگی سے پاک اور صاف ہے۔ دل ناپاک ہو گیا، دل میں گندگی آ گئی، مال، نقشے، چیزیں، عہدہ، منصب، دل ناپاک۔ اب اس ناپاک دل میں نہیں آئیں گے، اس دل کو پہلے پاک کرنا ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے اس کلمے کو لا سے شروع کیا۔ لا، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے اس کو دل سے نکالو، کھرچ کھرچ کے صاف کرو، اس دل کو پاک کرو۔ اس دل میں میں ہوں اور اللہ ہو، کچھ اور نہ ہو، کچھ اور نہ ہو۔ اس کے لیے سب سے زیادہ قوت، سب سے زیادہ محنت انبیاء علیہ السلام کو انسانوں کے دلوں پر کرنی پڑی، سب سے زیادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ نبوت والی زندگی، 13 سال مکہ مکرمہ میں، 10 سال مدینہ منورہ میں، اس 13 سال زیادہ وقت لگا۔ احکامات تقریباً علماء حضرات فرماتے ہیں وہ تو مدینہ منورہ میں آئے، مکہ مکرمہ میں اس لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو دل میں اتارا جا رہا تھا۔ انسان صفات سے پہچانا جاتا ہے، اس کے ظاہری نقشے سے بھی پہچانا۔ ہاں یہ نظر تو آ رہا ہے، انسان نظر آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا مفہوم ہے، 2 بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کی لیور میں چھوڑ دیا جائے، اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا 2 عادتیں، 2 خصلتیں انسان کو، اس کے دین کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ عجیب مثال دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بھوکے بھیڑیے کی مثال دے دی۔ جنگل کا بادشاہ ہے شیر، جنگل میں ہے، شکار کرتا ہے، پیٹ بھر لیتا ہے، پھر کسی درخت کے سائے میں، کوئی خاموشی کی جگہ میں وہ سو جاتا ہے، آرام کرتا ہے۔ شکار سامنے سے بھی گزرتا ہے، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ بھیڑیا سمجھتے نا، ولف، بھیڑیا جو ہے اگر اس کا پیٹ بھی بھر جائے، دوسرا شکار دیکھے گا اس کو بھی مارے گا، تیسرا دیکھے گا اس کو بھی مارے گا، پیٹ بھرا ہوا ہے اس کا، لیکن اس کی جان ضرور لے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھوکے بھیڑیے، اور پھر بکریوں کی لیور میں چھوڑ دیا جائے، آزادانہ، کوئی روک ٹوک نہیں، وہ جو نقصان پہنچائیں گے، ایک کی جان گئی، دوسرے کی جان گئی، تیسرے کی جان گئی، اسے بانٹتے جائیں گے۔ فرمایا یہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنی 2 خصلتیں انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ فرمایا ایک حب جاہ ہے اور ایک حب مال ہے۔ حب مال، مال مل جائے، نقشے آ جائیں، چیزیں آ جائیں، اس کے پیچھے آدمی لگا رہے، بھاگے دوڑے، اس کے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ فرمایا سے بچو، دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ جگہ کری جس میں ذرا بھی عقل نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے افضل ہیں، سید الاولین ہیں،
سید الآخرین ہیں، امام الانبیاء ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ لا يمکن الثنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم قسمہ پرسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرمایہ تھا، بے سر و سامانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان تھا، فقر اور فاقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر تھا، خود مانگا اللہ سے، اے اللہ مجھے زندہ رکھ مسکینوں کے ساتھ، میری موت ہو مسکینوں کے ساتھ، میں شر میں حشر ہو تو مسکینوں کے ساتھ۔ کون مانگے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساری امت کو ترغیب دے رہے ہیں، دیکھو دنیا میں ایسے رہنا جیسے مسافر، بلکہ راہ چلتا ہوا مسافر۔ تو دو خصلتیں ہیں، ایک حب مال ہے، مالدار ہوں گے، خوب مال آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے رتبوں کا ذکر فرمایا، ان کے درجوں کا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ابو بکر تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے، ہر دروازے سے پکار آئے گی، اے ابو بکر میری جانب سے جنت میں داخل ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے سفید موتی کا محل دکھایا گیا، کہا قریش کے جوان کا ہے، اور سید الانبیاء ہونے کی حیثیت سے میں نے سوچا ہی بیدا ہوگا، پھر فرشتے نے بتایا نہیں یہ تو عمر کا ہے، عمر ابن خطاب کا ہے۔ اے عمر تمہاری حیا کا خیال آ گیا، ورنہ اندر جا کے دیکھ لیتا اس محل کو۔ ہر صحابی کا رتبہ بتایا، پھر فرمایا عبد الرحمن بن عوف، میں تمہارا انتظار کرتا رہا، تمہارا انتظار کرتا رہا، ڈر گیا۔ کون فرما رہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ اور جب تم آئے تو پسینے پسینے، اور تم فرمانے لگے، کہنے لگے مجھے حساب کتاب دینا تھا، اس میں دیر ہو گئی۔ ہمارے کراچی میں ایک بزرگ گزرے ہیں، مولانا یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک صاحب آئے ان کے پاس، حضرت یہ گاڑی میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، چابی ہے، آپ کو جب ضرورت ہوگی چابی کی گاڑی آپ کے پاس ہے، میں آپ کا ڈرائیور ہوں، مجھے بلا لیجیے گا۔ فرمانے لگے نہیں نہیں، آج میں اس پر سوار ہوں گا، کل یہ مجھ پر سوار ہوگی، مجھے اس کا حساب دینا ہوگا۔ قبول ہی نہیں کیا انہوں نے۔ حب مال، مال کی محبت۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک برتن میں آگ اور پانی جمع ہو نہیں سکتے، ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اسی طرح سے انسان کے دل میں مال ہو، اس کی محبت ہو، اور اللہ ہو، اس کی محبت، یہ دونوں اکٹھے نہیں ہوں گے۔ ایک حب مال ہے اور ایک حب جاہ ہے۔ حب جاہ کیا ہے؟ معاشرے میں میری حیثیت ہو جائے، لوگ مجھے پہچاننے لگیں، میری تعظیم کی جائے۔ حب جاہ اور حب جاہ کی مضرت، نقصان حب مال سے زیادہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رتبہ اونچا ہے، حبیب اللہ ہیں، لیکن ایسا عام رہتے تھے، عام آدمی کی طرح۔ کوئی اجنبی اگر باہر سے آتا، حضور مجلس میں بیٹھے ہوتے، اس کو پوچھنا پڑتا آپ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ سفر میں جا رہے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، کسی نے بکری پیش کی، حضور نے فرمایا ہے کہ اس بکری کو کون ذبح کرے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہو گیا، میں کروں گا۔ اچھا اس کی کھال کون اتارے گا؟ ایک اور کھڑے ہو گئے، میں اتاروں گا۔ اس کی بوٹیاں کون بنائے گا؟ ایک اور کھڑے ہو گئے۔ اس کو کون پکائے گا؟ کوئی اور کھڑے ہو گئے۔
اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آگ جلانے کے لیے جنگل سے لکڑی میں لے کر آؤں گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ کام ہم آپ کی طرف سے کر لیں گے، آپ تکلیف نہ کریں۔ فرمایا میں جانتا ہوں میری طرف سے یہ تم کام کر سکتے ہو، لیکن میں تم سب ممتاز رہنا نہیں چاہتا۔ تشریف لے گئے، دوپہر کا وقت ہے، تپتی بھی ریت ہے، سورج ہے، گرمی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لکڑیاں جمع کر کے لائے اور فرمایا یہ میرا حصہ ہے، اور ان لکڑیوں کو کے اوپر پھر آگ جلائی گئی اور کھانا پکایا گیا۔ امت کو پیغام دیا عام آدمی کی طرح رہیں۔ یہ جو انانیت ہے نا، میں بھی کچھ ہوں، میں بھی کچھ ہوں، دین کا یہ خاصہ ہے، جو جتنا دین پر چلے گا وہ اپنی حیثیت کو مٹاتا چلا جائے گا۔ صدرہ کے اندر یہاں پر اجتماع تھا، آئرلینڈ کے اندر، یہاں سے واپس گئے، حاجی صاحب بستر پر تھے، اپنی باری سنائیں گے، حاجی عبدالوہاب صاحب پوچھنے لگی یہ مجمع کون سا آیا ہے؟ ہاں مجمع تھا آئرلینڈ کے اندر۔ میں نے عرض کیا یہ جتنے پاکستان میں شورا بنائے گئے ہیں وہ سب کو جمع کیا ہے، اور ان سے بات کرنے کے لیے اور ان سے مذاکرہ کرنے کے لیے۔ حاجی صاحب فرمائیں گے میں تو بستر سے اٹھ نہیں سکتا، بس میری طرف سے یہ بات پہنچا دو، آدمی چھوٹا بن کر چلتا رہے، آدمی چھوٹا بن کر چلتا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا ہے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی عین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے، بے شک اوروں کی نگاہ میں اونچا کر دے۔ یہ کمال ہے انسان کا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجماع امت ہے، انبیاء علیہ السلام کے بعد درجہ ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ دو اشخاص ہیں صرف انبیاء علیہ السلام کے علاوہ جن پر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے سلام بھجوایا ہے، ایک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کا حق میں لیتے ہیں، کاش ابو بکر یہ دن کا ہوتا، کاش میں مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش میں کسی درخت کا پتا ہوتا۔ اور جب یہ فرما رہے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی تصنع نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی تکلف نہیں، یہ ان کی دل کی آواز تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب ترین صحابی، اور حشر تک حضور کے پہلو میں ہی رہیں گے، لیکن اپنی حیثیت کو بتایا۔ اور دوسروں کے بارے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو کہ صغیر مسلمان بھی اللہ کی نگاہ میں کبیر ہے۔ اور جب خلیفہ بن گئے، خلیفہ وقت بن گئے، بلا فصل ڈے 1 ہے، پہلا دن ہے، واپسی پر اپنے محلے میں واپس جا رہے ہیں، محلے کی بچیاں جمع ہیں اور وہ گفتگو کر رہی ہیں آپس میں کہنے لگی ابو بکر تو بن گئے خلیفہ، ہماری بکریوں کا دودھ اب کون نکالے گا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا اور فرمایا پہلے بھی ابو بکر نکالتے تھے اور ابھی بھی ابو بکر نکالیں گے، لاؤ اپنی بکریوں کو۔ بچیاں گئیں اور اپنی اپنی بکریاں لے کر آئیں۔ جو بچی آئی بکری لے کر اسے پوچھتے تم کو جھاگ والا دودھ پسند ہے یا بغیر جھاگ والا پسند ہے؟ جو بچی کہتی مجھے تو جھاگ والا ہی دودھ پسند ہے، زور زیادہ لگاتے، جھاگ بناتے،
بچی سے پوچھتے میں نے کام صحیح کیا؟ وہ کہتی یہاں سے. دوسری بچی آتی تمہیں جھاگ والا دودھ پسند ہے یا بغیر جھاگ والا؟ اور وہ کہتی مجھے تو بغیر جھاگ والا ہے. زور کم لگاتے، جھاگ نہیں بناتے. پوچھتے ٹھیک کام کیا؟ کہتی ہاں ٹھیک کام کیا. یہ کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو روتے، کاش کے میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوا ہوتا. کون ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے میرے بعد کوئی نبی نہیں، نبی ہوتا تو عمر ہوتے. یہ انسانیت، اپنی حیثیت کو مٹانا، میں کچھ بھی نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں. خلیفہ وقت بن گئے. 12 مربع میل علاقہ روزانہ ان کی رعایا میں داخل ہو رہا تھا. 12 مربع میل علاقہ روزانہ. مورخین کہتے ہیں اگر یہ رفتار 50 سال تک ہوتی تو اس دنیا کے اوپر صرف اسلام ہوتا، کوئی اور مذہب نہ ہوتا. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے اندر خلیفہ وقت ہے. جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے تاخیر ہو گئی، تشریف لائے، معذرت کی. دیر اس لیے ہو گئی یہ ایک جھپا ہے، اس کو ہر جمعے کے دن ہوتا ہوں، سوکھتا ہے، پہنتا ہوں، آتا ہوں. حسب معمول میں نے اس کو دھویا. اس کے خشک ہونے میں دیر ہو گئی، مجھے بھی دیر ہو گئی. اور خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے. سامنے بیٹھنے والے نے پیوند گننا شروع کر دیے. 12 پیوند تھے اور ایک پیوند چمڑے کا تھا. اختیار تھا ان کو، چاہتے. ایک سفیر آیا کسی ملک سے مدینہ منورہ میں، پوچھ گچھ کرنے لگا تمہارے جو مسلمانوں کا بادشاہ ہے اس کا محل کہاں ہے؟ اب کوئی نہ سمجھے اس کی بات. بادشاہ محل کس کی بات کر رہی ہے؟ بہت مشکل سے جب اس نے سمجھایا، اچھا آپ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، امیر المومنین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، بتاتا ہوں. اس نے کہا یہ راستہ ہے، اس راستے پر جاؤ. اور ابھی دوپہر کا وقت ہے، وہ کیلولا کرتے ہیں سنت کی نیت سے. اور یہاں اس راستے پہ جاؤ، ایک درخت ہوگا اس کے نیچے آرام کرنے ہوں گے. یہ ملک کا سفیر کہنے لگا یہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے، میں اس سے ان کے سربراہ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں اور یہ مجھے اس طرح سے کہہ رہا ہے. پھر اس کو خیال آیا میں نے سنا ہے مدینہ منورہ میں کوئی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. اس راستے کی طرف گئے اور دیکھا وہ راستہ ختم ہوا. ایک جنگلی درخت، مشکل سے اس کا کوئی سایہ ہوگا. ایک آدمی تنہے تنہا بغیر پہرے دار چوکیدار کے اور آرام سے سو رہا ہے. یہ سفید تھر تھر کانپنے لگا. یہ تو سو رہا ہے میرا یہ حال ہو گیا، جاگے گا تو کیا بنے گا. اپنی حیثیت کو مٹانا، میں کچھ بھی نہیں. یہ حب جا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی ایسی تعلیم کی، ایسی تربیت فرمائی. ہر صحابی اپنے بارے میں تو بدگمان تھے. ایک تابعی ہیں ابو ملیکہ فرماتے ہیں کہ میں 30 صحابہ سے ملا، 30 صحابہ سے، اور ہر ایک کو اپنے اوپر پورا نفاق کا ڈر تھا، کہیں منافق تو نہیں. ہم خود سوچیں ہم کس بات پر اعتراض رکھتے ہیں، کس بات پر؟ جب اللہ نے فرما دی منہا خلقناکم، تم تو اس مٹی سے ہو، وفیہا نعیدکم، اس مٹی سے ہی اٹھو گے، اس مٹی میں جاؤ گے اور پھر اس مٹی سے ہی اٹھائے جاؤ گے. ہماری کیا حیثیت ہے؟ مٹی ہے. اور اللہ تعالیٰ کلام پاک میں اعلان کر رہے ہیں اے انسانوں تم سارے کے سارے فقیر ہو، محتاج ہو. غنی تو اللہ کی ذات ہے جو سب کو دے رہا ہے.
یہ انسان ہے اشرف المخلوقات ہے. اور کس وجہ سے یہ اشرف المخلوقات ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ ایسا تعلق جوڑ سکتا ہے، اللہ کی ایسی معرفت حاصل کر سکتا ہے، یہ اللہ کو ایسی پہچان پیدا کر سکتا ہے اللہ سے، کوئی اور مخلوق کر ہی نہیں سکتی. یہ فرشتوں سے بھی اونچا ہے یہ انسان. اللہ کا قرب، اللہ کا تعلق، اللہ کا انس. حاجی صاحب حاجی عبدالوہاب صاحب ہم شورا والوں سے فرمانے لگے، دیکھو تم تفکر کرتے ہو، تفکر ہوتا ہے ملکوں میں جانے کے لیے، یہ ملکوں کے لیے تیار ہے. اس سے پوچھا جاتا ہے تم نے 3 چلے کب لگائے؟ لیکن ہر سال کا چلہ لگاتے ہو، ہر مہینے کے 3 دن دیتے ہو، 2.5 گھنٹے ترتیب سے دیتے ہو، یہ پوچھا جاتا ہے. حاجی صاحب فرمانے لگے یہ پوچھو کتنا زمانہ گزر گیا تبلیغ میں، کتنا وقت گزر گیا، اللہ کے ساتھ ایسی جان پہچان ہو گئی، کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، فوراً اللہ کے سامنے رکھو، اللہ اس کو دور کر دے. یہاں تک پہنچ گئے کہ نہیں پہنچ گئے؟ تبلیغ کا کام ہے اسی لیے کیونکہ اللہ ہی ہے جو ہماری ہر مشکل کو دور کر سکتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. وہ اللہ ہی ہے ہماری بیماریوں کو شفا سے بدل سکتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. وہ اللہ ہی ہے جو موجود نہیں ہے اور اس کو موجود کر سکتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. یہ دنیا دار الاسباب ہے، اور ہمیں کہا گیا ہے سبب بھی اختیار کرو، کہا گیا ہے سبب اختیار کرو، لیکن مسبب الاسباب اللہ ہے. اور اللہ جب کرنے پر آتے ہیں کسی سبب کے پابند نہیں ہے، اللہ کو کسی سبب کی حاجت نہیں ہے، اللہ کسی سبب کے محتاج نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے. اللہ کرتے ہیں اور اپنی قدرت سے کرتے ہیں. اور جب اللہ کرنے پر آتے ہیں چاہے سبب ہو اس کے مطابق کر لیں، چاہے سبب کے بغیر کر کے دکھا دیں، یا چاہے سبب کے مخالف کر کے دکھا دیں، یہ اللہ کی مرضی ہے. ہم اللہ سے استغنا نہیں برت سکتے. کبھی زور بازو پر اعتماد نہ ہو، میں یوں کر لوں گا، میں یوں کر لوں گا. اللہ نے ایک واقعہ سنا دیا کلام پاک میں صحابہ کا رتبہ بہت اونچا ہے، بہت اونچا. بعد آنے والے سارے غوث قطب ابدال ولی اللہ کو جمع کر دیا جائے، ایک صحابی کیا ایک صحابی کے بدن کے ایک بال کی برابری نہیں کر سکتے. صحابہ اتنا بہت اونچے، لیکن ان کو اللہ نے استعمال کیا ہمارے لیے تاکہ ہمیں پتہ تو چلے. اللہ نے کلام پاک میں ایک واقعہ بیان کیا. حنین کے اندر 12,000 صحابہ ہیں، مقابلہ ہے 4,000 سے. اور اتنی بات آ گئی سب کے نہیں کسی کے. ہمیشہ ہماری تعداد کم ہوتی تھی، مقابلہ زیادہ تعداد والوں سے ہوتا تھا، جیت ہماری ہوتی تھی. اب تو ہم بہت زیادہ ہیں تعداد میں، وہ سامنے والے بہت کم ہیں تعداد میں، جیتی جیت ہے. اللہ نے اس کو عجب سے بیان کر دیا. یہ عجب آ گیا، کتنے بہتر ہو گئے، بکھر گئے. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کروانا پڑا، میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں. اعلان کرانا پڑا. اس اعلان پر جو جمع ہو گئے ان پر رکھ کر اللہ تعالی نے پھر فتح دے دی. یہ امت کو بتا دیا کبھی اپنے زور بازو پر اعتماد نہ ہو، میں یوں کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم قدم قدم پر اس بات کے محتاج ہیں اللہ ہماری رہنمائی کرے، اللہ ہماری دستگیری کرے، اللہ ہماری مدد کرے. ہم قدم قدم پر محتاج ہیں. کسی نے حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے شعر پڑھ لیا، بخشے زہی قسمت
نہ بخشیں تو شکایت کیا، تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ فرمایا اس شیر کو بدلو، اس میں اللہ سے استغنا ہے۔ اس کو یوں پڑھو، بخشیں زہے قسمت نہ بخشیں تو کروں زاری، کہ کیوں بندے کی یہ خواری مزاج یار میں آئے۔ ہم خود سوچیں وہ کون ہے جو ہمارا حاجت روا ہے؟ وہ کون ہے جو ہمارا مشکل کشا ہے؟ وہ کون ہے جو ہماری دستگیری کر رہا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اور وہ بڑا قدردان ہے، موسٹ اپریشیٹو۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور اتنا قدردان نہیں ہے، جو صرف اللہ کا نام لیتا ہے، کبھی محروم نہیں رہتا۔ جو اللہ کا نام لیتا ہے مجمع میں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے مجمع میں اس کا نام لیتے ہیں۔ کوئی چپ کے اللہ کا نام لیتا ہے، پھر اللہ بھی چپ کے اس کا نام لیتے ہیں۔ جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کا ہے۔ جو اللہ کی طرف ایک بارش پڑتا ہے، اللہ ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ کوئی ایک ہاتھ اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ دو ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ کوئی چل کر آتا ہے، اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کو تھام لیتی ہے۔ ہم اللہ کے ساتھ معاملہ تو کریں، ہم مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ انتظار میں ہے، کوئی آئے اس رخ پر۔ ہاں، اللہ کی محبت یہ اس کی اطاعت سے پیدا ہوتی ہے۔ کسی نے کہا، حضور سے پوچھا کوئی راستہ کوئی طریقہ، اللہ محبت کرنے لگے اور جو اللہ کی بندے ہیں وہ بھی محبت کرنے لگے۔ فرمایا دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو، اللہ محبت کرنے لگیں گے۔ جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبتی اختیار کر لو، وہ تم سے محبت کرنے لگیں۔ وہ انسانی صفات، فرمایا نرمی، سختی نہیں، نرمی۔ فرمایا اللہ نرم ہے، نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔ جو نرمی سے محروم ہو گیا، ہر بھلائی اور خیر سے محروم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نرم بنایا تھا، اور یہ بھی فرمایا اگر ہم آپ کو نرم نہ بناتے تو کوئی آپ کے قریب نہیں آ سکتا تھا۔ سختی یہ آدمی کے اخلاق کو عیبدار بنا دیتی ہے، نرمی آدمی کے اخلاق کو زینت بخشتی ہے۔ دین کی بات کرنی ہے، اس کے لیے بھی فرما دیا۔ مامون رشید، اسے کسی نے دین کی بات کی بڑے سخت لہجے میں، سختی میں، تو مامون رشید نے کہا دیکھو اللہ نے تم سے بہتر کو مجھ سے بدتر کے پاس بھیجا، اور یوں فرمایا کولا کول لینا، نرمی سے بات کرنا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام تم سے بہتر، فرعون مجھ سے بدتر، اس کے پاس اللہ بھیج رہے ہیں، فرمانے نرمی سے بات کرو۔ حالانکہ اللہ کے علم میں ہے، ماننے والا تو نہیں ہے، لیکن اس امت کو پیغام دے رہے ہیں دین کی بات بھی ہو، نرم لہجے میں ہو، نرمی سے ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی ہے معاشرے میں کیسے رہنا ہے۔ فرمایا جنت میں داخل ہو نہیں سکتے جب تک ایمان والے نہ ہو، ایمان والے بن نہیں سکتے جب تک کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرو۔ اور فرمایا محبت کرنے کا طریقہ بتاؤں، ایک دوسرے کو سلام کرو۔ معاشرے میں کیسے رہنا ہے؟ سلام کرنا یہ محبت کو پیدا کرتا ہے۔ یہ تو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جاننے والے کو سلام کرے گا، اور جس سے جان پہچان نہیں اس کو سلام نہیں کرے گا۔ اور جو سلام میں پہل کرتا ہے، فرمایا کہ وہ کبر سے بری ہے، اس کے اندر کبر نہیں، بڑائی نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم زدہ رہتے تھے، لیکن صحابی فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا نہیں دیکھا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والے نہیں دیکھا. تھے غمزدہ, روتے بھی تھے, لیکن تنہائی میں اللہ سے مانگتے تھے اور خوب روتے تھے تنہائی میں, اور مجمع میں مسکرا کر دیتے تھے اور ہر ایک کو لیتے تھے. کبھی کسی مخاطب کی دل آزاری نہیں فرمائی, کبھی بھی کسی مخاطب کی دل آزاری نہیں فرمائی, کیسا کیوں نہ ہو, ہر ایک کا دل رکھتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے تھے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہمارے کام کا ہاتھ بٹاتے تھے. مجمع میں کسی نے پوچھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ ہمارے درمیان میں سب سے زیادہ محبت, فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے. اس میں کوئی شرم نہیں, کوئی بات نہیں, مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے. ہمارے حاجی صاحب بھائی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترغیب دے رہے تھے, بھائی گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے سلام کرو. اب وہ 4 مہینے لگا کے جا رہا تھا, تو اس نے کہا کہ حاجی صاحب گھر میں جاؤں گا تو بیوی بھی ملے گی, کب سلام کرو اس کو. ہمارے ماحول میں بیوی کو سلام تو نہیں کرنا ہوتا ہے. تو حاجی صاحب نے سلام تو کرو, پھر جا کے بتانا, جب تم آؤ گے تو بتانا کیا ہوا. تو گیا بیچارہ 4 مہینے لگا کر, اور بیوی جو ہے اس کے اکرام میں وہ مکئی کا آٹا اس کو گوندھ رہی تھی, اور یہ قریب اس کے جا کے بیٹھا اور کہا السلام علیکم. بیوی نے چیخ ماری, گیا تو ٹھیک تھا, واپس آ کے کیا ہو گیا. جو گھر میں سلام کرتا ہے نا داخل ہوتے وقت, حاجی صاحب فرمانے لگے کہ اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا, کبھی بھی سلام کرنا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ دیکھو کبھی بھی آپس میں لڑنا جھگڑنا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے بتانے کے لیے شب قدر کی کون سی رات ہے, لیکن پھر فرمایا تو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا, اس سے بلا دی گئی. لڑ رہے تھے دو متاثر ساری امت ہو. اب اس کو تلاش کرو, رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں. فرمایا کوئی ناحق پر ہوتے ہوئے یا جھوٹ میں بھی مذاق نہ کرے, میں جنت کے کنارے پر محل کی ضمانت دیتا ہوں. اور فرمایا کوئی حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے, میں جنت کے وسط میں محل کی ضمانت دیتا ہوں. اور یہ بھی فرمایا جس کا مفہوم ہے کوئی اپنے اخلاق کو بہت بلند رکھے, میں جنت کے اعلیٰ مقام پر محل کی ضمانت دیتا ہوں. اعلیٰ اخلاق کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, اے علی تمہیں اولین و آخرین کے بہترین اخلاق بتاؤں. کوئی ظلم کرے اس کو معاف کرو, کوئی برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو, کوئی عطا سے محروم رکھے اس کو عطا کرو. فرمائی اولین و آخرین کے بہترین اخلاق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر صفا پہاڑی پر چڑھے اور سب کو معاف کیا, عام معافی. بلکہ فرمایا میں آج وہ کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا, لا تثریب علیکم اليوم, آج کسی سے کوئی ملامت بھی نہیں ہے. معاف کرنا. اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے لمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور. صبر بھی کرے, درگزر بھی کرے. اور اللہ فرماتے ہیں یہ بڑی ہمت کی بات ہے, بڑا ظرف چاہیے. اور جو اعلیٰ ظرف کے ہوتے ہیں, کسی نے کہا جو اعلیٰ ظرف کے ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کر ملتے ہیں, یہ سرائی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ.
یہ تو عزت ہے، کسی مسلمان کے سامنے آدمی جھک جائے، یہ عزت ہے۔ پھر آدمی صبر کرے، ناگواری آ گئی کسی کی طرف سے، کچھ آ گئی، مشکل آ گئی، آدمی صبر کرے، ضبط کرے۔ جس نے ناگواری میں صبر کرنا سیکھ لیا، برداشت کرنا سیکھ لیا، اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہرا نہیں سکتی، اس کی جیت ہی جیت ہے۔ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سکھایا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی سے فرمانے لگے، دیکھو وہ سامنے جو بزرگ عورت ہے نا، حبشن ہے، یہ اہل جنت میں سے ہے۔ پھر فرمایا تمہیں اس کا قصہ سناتا ہوں۔ یہ حضور کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، مجھے مرگی کا دورہ ہوتا ہے۔ مرگی سمجھتے ہیں نا، ایپیلیپسی، مرگی کا دورہ آتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اس لیے آئی ہوں، آپ میری دعا کریں، اللہ مجھے شفا دے دے، میرے سے ختم ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے، اچھا میں دعا مانگتا ہوں، یہ بیماری دور ہو جائے گی، لیکن اگر تم اس پر صبر کرو تو میں اللہ کا رسول اس کی ضمانت دیتا ہوں، اس کے بدلے تمہاری لیے جنت ہے۔ اب تمہیں کیا چاہیے بتاؤ؟ اس عورت نے کہا، اللہ کے رسول مجھے تو جنت چاہیے۔ جانے لگی، پھر واپس آئی اور کہنے لگی، اللہ کے رسول اتنا تو دعا کر لیں، میں عورت ذات ہوں، جب دورہ آئے تو میرا ستر نہ کھلے۔ تو حضور نے کہا، یہ دعا مانگ لے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اب تک اس کا دورہ ہے لیکن ستر نہیں کھلا اس کا کبھی نہیں۔ صبر کرنا ناگواری میں، صحابی فرماتے ہیں ہم نے خیروں کی خیر کو ناگواری میں پایا ہے۔ طبیعت کے خلاف بات اٹھ گئی، آدمی شور شرابہ کرے، واویلا کرے گا، ضبط کر لے، صبر کر لے، سہ جائے۔ اس وقت معاشرے میں ضبط کرنا، برداشت کرنا، اس کی سطح بالکل نیچے گر گئی ہے۔ کوئی ناگواری آتی ہے، طبیعت کے خلاف بات اٹھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ قائم کیا تھا۔ یہ انسانی صفات ہیں، ضبط کرنا، صبر کرنا، برداشت کرنا، ناگواری پر طبیعت کے خلاف بات اٹھی ہے۔ ہاں، بعض کی طرف سے ایسی تکلیفیں آتی ہیں، انسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر وحشی آ گیا، جس نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا۔ حضور مسلمان ہو گئے۔ حضور نے اسے پوچھا، تم نے کیسے اس کو، یہ تو اللہ کا شیر تھا، میرا چچا تھا، تم نے اس کو کیسے نیزہ مارا؟ کہا مجھے انعام کا وعدہ کیا گیا، میں اس کی ٹو لگاتا رہا، اس کا پیچھا کرتا رہا، اور مجھے موقع ملا، میں نے پیچھے سے نیزہ مارا جو اس کے آگے حصے سے نکلا، اور اس کو الٹی آئی، چکر کھایا اور گر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تم میرے صحابی بن گئے، تم میری مجلس میں آیا کرو، بیٹھا کرو، لیکن آمنا سامنا نہ ہو، اس طرح سے بیٹھا کرو، ہم ایک دوسرے کو نہ دیکھیں، ورنہ میرا چچا مجھے یاد آ جائے گا، میرا زخم پھر ہرا ہو جائے گا۔ بعض ایسے ہوتے ہیں زخم، اور آدمی بعض اوقات زبان سے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے، فرمایا نیزے کی کاٹ کا زخم بھر سکتا ہے لیکن زبان کے بول کی کاٹ کا زخم نہیں بھرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میرے بارے میں آپ کو کیا گمان ہے، کیا خیال ہے، کیا ڈر ہے؟ فرمایا اس زبان کو روکے رکھو، قابو کرو۔ حاجی صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب مشورے میں فرمانے لگے کہ آدمی عمل کرتے کرتے جنت کے بالکل کنارے پہنچ جاتا ہے۔ ایک بارش کا فرق ہے، زبان سے کچھ ایسی بات کہتا ہے
کہاں جنت کے کنارے پر ہے، جہنم کی گھڑی میں پہنچ جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات زبان کے نیچے کنکری رکھتے تھے، مجھے احساس رہے میں کیا بول رہا ہوں۔ غیبت کرنا پیٹھ پیچھے، صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول، اگر اس کے واقعی اس کے اندر وہ بات موجود ہے، وہ خرابی ہے، کمی ہے، خامی ہے، اور اس کے پیٹھ پیچھے ہم اس کو بیان کر دیں، کہ اسی کو تو غیبت کہتے ہیں، ورنہ بہتان ہے، الزام ہے۔ اور فرمایا غیبت اشد من الزنا ہے، یہ زنا سے بھی زیادہ شدید ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرمایا جیسے تم کو کراہیت آتی ہے اپنے بھائی مردار بھائی کا گوشت کھانے کے لیے، اسی طرح سے تمہیں کراہیت آنی چاہیے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنے سے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تہائی دین جن کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چہیتی بیوی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، بس اتنا ایک موقع پر کہہ دیا وہ تو ٹھیک نہیں ہے، اشارہ بھی کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ایسی بات کر دی، 7 سمندر بھی اس کی سیاہی کو نہیں اب دھو سکتے۔ یہ غیبت سے کیوں منع کیا ہے؟ یہ دلوں کو پھاڑ دیتا ہے، دشمنیاں پیدا کرتا ہے۔ ہمیں منع کیا، دیکھو خامیاں مت تلاش کرو، خوبیاں تلاش کرو۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے یہ تبلیغ کا کام ہے خوبیوں کا لین دین۔ تبلیغ کا کام اس لیے شروع کیا خوبیاں ایک دوسرے میں منتقل ہو جائیں، خامیاں نہیں۔ بے عیب ذات صرف ایک اللہ کی ہے، اللہ میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی خامی نہیں۔ اور فرشتوں کو اللہ نے ایسا بنایا کہ ان کے اندر معصیت کا جذبہ ہی نہیں رکھا۔ اور انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں، اور صحابہ اکرام سے اللہ راضی ہو گئے، وہ محفوظ ہو گئے، باقی ہم بچے ہیں۔ کل بنی آدم خطاؤن خیر الخطائین التوابون، بنی آدم سارے کے سارے گناہگار ہیں، لیکن بہترین گناہگار وہ ہے اقرار جرم کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بھی بتایا ہے کہ دیکھو ہمیں استغفار دیا گیا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ ہم بہت گنہگار ہیں۔ مولانا یوسف قادری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ہم تو گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ ایک صاحب آئے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی کے پاس، اتنی پریشانی آئی ہے، پتہ نہیں کس وجہ سے آ گئی، کون سا گناہ ہوا ہے۔ فرمایا یہ کہو کون سا گناہ نہیں ہوا ہے، پریشانی آئی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہیں نازل ہوتی کوئی بلا مگر بسبب گناہ کے، اور نہیں ٹلتی کوئی بلا مگر بسبب توبہ کے۔ ہم اللہ سے معافی مانگیں، جیسے ہمیں ہونا چاہیے تھا ویسے ہم نہیں ہیں، اللہ معاف کر دے۔ یہ زندگی ایک امانت ہے، اللہ نے مسلمان کی جان اور مال کو جنت کے عوض میں خرید لیا ہے۔ یہ جان اب ہماری نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے، امانت ہے۔ استغفار فرمائے جو استغفار کو لازم قرار دیتا ہے، اللہ تعالی رزق سے، ہر تنگی سے، ہر ہم سے، ہر غم سے راہیں نکالتے ہیں، اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ بنفس نفیس امت میں موجود ہیں، جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے اللہ کا کوئی عمومی عذاب نہیں آئے گا، پریشانی اللہ دور فرمائیں گے، لیکن کب؟ رجوع اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ حاجی صاحب فرمائیں گے اس پر بھی استغفار کریں۔ اللہ نے ہمیں بحیثیت حضور کی امت کے ایک کام دیا، اس کام میں ہماری بڑی کوتاہی ہو گئی،
غفلت ہو گئی، لاپرواہی ہو گئی، اے اللہ تو مجھے بھی اور ساری امت کو معاف فرما۔ اس وقت بھی استغفار کرو، ہم سارے کے سارے گنہگار ہیں، بہت ہیں، اور گناہوں کی وجہ سے یہ سارے حالات آئے۔ اللہ نے کلام پاک میں فرما دیا، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جتنا فساد ہے خشکی اور قریب ہے، اے انسانوں یہ تو سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، میں بنا ہوا ہوں، سارا جہاں بن جائے گا، اور بگاڑ میرے اندر ہے تو سارے جہاں میں بگاڑ آ گیا۔ اللہ سے خوب معافی مانگیں، استغفار کریں، اور اللہ تو معاف کرنے والے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم، اے میرے بندے اتنے گناہ لے کر آ، تیرے گناہ آسمان کی چھت تک لگ جائیں، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، تو مجھ سے معافی مانگ، میں ایک لمحے جھٹکے میں سب کو معاف کر دوں گی، کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تو ایسے ہیں۔ اللہ نے جب ساری کائنات کو بنایا نا، اپنی کتاب مبین میں لکھا، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، پھر کتاب اپنے پاس رکھا۔ استغفار کرنا، معافی مانگنا، توبہ کرنا۔ آدمی یہ سوچتا ہے میں نے تو اس سے پہلے کئی دفعہ معافی مانگی ہے، توبہ کی ہے، لیکن اس توبہ کو میں نے توڑ دیا۔ علماء حضرات فرماتے ہیں اگر تم نے توبہ کی تھی، پہلے سچے دل سے کی تھی، ٹوٹ گئی، کوئی بات نہیں، وہ توبہ بیکار نہیں گئی، وہ ضائع نہیں کی۔ کسی نے کہا باز آ باز آ ہراچ ہستی باز آ، کر کافر و گبرو بت پرستی باز آ، ای درگہ ما درگہ نومیدی نیست، گر صد بار توبہ شکستی باز آ۔ تم کوئی ہو، تم نے پہلے بھی توبہ کی، توڑ دی، 100 دفعہ توبہ کر کے توڑ دی، پھر توبہ کرو۔ اللہ کے دربار میں نومیدی نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے۔ اللہ خود فرماتے میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ وہ تو ابلیس ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، مایوسی تو ہے ہی نہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مایوسی تو کفر ہے۔ کوئی گناہ ہو جاتا ہے کسی سے، پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے، یہ ایمان کی شان ہے، ایمان والے کی۔ اس کو تنگ کرتی رہتی ہے، یہ کیوں کیا تم نے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ گناہ ہو جاتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک خاص جماعت سے فرماتے دیکھو اس سے گناہ ہوا، اب معافی مانگ رہا ہے، اس کو یقین ہے میرا ہے کہ معاف کرنے والا، گواہ رہنا میں نے اس کو معاف کر دیا۔ وہ بھیج جاتا ہے جب تک اللہ کی طرف سے اسی مقدر میں ہوتا ہے، محفوظ رہتا ہے۔ پھر بشریت، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ غلطی ہو گئی، معاف کر دو، میں نے تو معافی مانگی تھی، میں نے پکا عہد بھی کیا تھا، میں کیا مقدر ہو گیا تھا، معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اس نے معافی مانگی، میں نے معاف کر دیا، پھر گناہ ہوا، پھر معافی مانگ رہا ہے، گواہ رہنا میں نے اس کو پھر معاف کر دیا۔ وہ بندہ پھر جاتا ہے، پھر اس سے گناہ ہوتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس سے گناہ ہوا، میں نے اس کو معاف کر دیا، پھر گناہ ہوا، پھر معاف کر دیا، پھر اس سے گناہ ہوا، پھر معافی مانگا۔ گواہ رہنا، یہ گناہ کرتے کرتے معافی مانگتے مانگتے تھک جائے گا، اور میں اللہ ہوں اس کو معاف کرتے کرتے نہیں تھکوں گا۔ اللہ تو ایسے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ معاملہ تو کریں۔ زندگی کے بدلنے کا فیصلہ یہ دین ہے، اور دین ہے اس لیے کہ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے۔ میرا خالق ہے وہ میرا مالک ہے، جو لذت ہے اللہ کے قرب اور تعلق میں، گناہ کی لذت تھوڑی دیر کے لیے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا آپ اللہ کی عبادت کرتے کرتے آپ نے کیا پایا؟ فرمایا پایا کم، کھویا زیادہ۔ کیا کھویا آپ نے؟ گناہوں کی لذت میں نے کھو دی، عبادت کرتے کرتے میں نے دنیا کی محبت کھو دی، اللہ کی عبادت کرتے کرتے میں نے دنیا کی لالچ کھو دی،
اللہ کی عبادت کرتے کرتے دوسروں کو تکلیف پہنچانا میں نے کھو دیا اللہ کی عبادت کرتے کرتے. یہ اللہ کی عبادت ہے. عبادت کے ذریعے سے اللہ کی معرفت ملتی ہے. جو اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر میں ہے الا لیعبدون سے مراد الا لیعرفون ہے. اللہ کو پہچاننا, اللہ کی معرفت. سن 62 میں حاجی صاحب حاجی عبدالوہاب صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین میں تعلیم کروا رہے تھے. دیہاتی لوگ تھے, دیہاتی سیدھے سادے لوگ. تو فرمانے لگے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے, اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کی معرفت ملتی ہے. پھر حاجی صاحب فرمانے لگے میں سوچ میں پڑ گیا, سیدھے سادے لوگ ہیں, دیہاتی ہیں, انہوں نے سمجھا معرفت پتہ نہیں. تو میں نے پوچھ لیا جانو معرفت کسے کہتے ہیں؟ ایک میاں جی نے کہا کیوں تو نہ جانے کسے کہیں؟ حاجی صاحب ایسا بتاتا ہوں کس کو کہتے ہیں. کہ وہ جو نمبردار ہے نا محلے کا, ہمارے علاقے کا, اسے اتنا تعلق ہو جائے کوئی مشکل ہے اس کے سامنے نہ کو پوری کر دے. تو حاجی صاحب نے کہا سمجھ گیا معرفت. اللہ کی اتنی معرفت مل جائے, ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ رہنا, ہر حال میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کی ایک جماعت سے گزر ہوا, پوچھا کیا حال ہے, کس حال میں ہو؟ غرض کہ اللہ کے رسول ہم پکے ایمان والے ہیں. کیسے؟ اے اللہ کے رسول خوشحالی آتی ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, کوئی تندرستی آتی ہے, پریشانی آتی ہے, ہم صبر کرتے ہیں اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں. اس وقت فرمایا رب کعبہ کی قسم تم لوگ پکے ایمان والے ہو. اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا, والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی, خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے. عمر رضی اللہ تعالی اس کا بیان کر رہے تھے, ایک یہودی مجلس میں بیٹھا تھا, کھڑا ہو گیا, کہنے کا خیر تو اللہ کی طرف سے, شر نہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ فرمانے کیا تم یہ کہتے ہو خیر اللہ کی طرف سے, اللہ اس کا رب ہے, اور شر کسی اور کی طرف سے, اس کا رب کوئی اور ہے؟ خیر بھی اللہ کی طرف سے اور شر بھی اللہ کی طرف سے. ہمیں بتایا کیا, فرمایا ایمان والے کا حال عجیب ہے, خوشحالی آتی ہے شکر کرتا ہے, پریشانی آتی ہے تنگدستی آتی صبر کرتا ہے, اور دونوں میں خیر ہے, اور دونوں میں خیر ہے. ہمیں بتایا گیا ہے دیکھو دنیا کی زندگی اس میں ساری چیزیں آئیں گی, پریشانی بھی آئے گی, راحت بھی آئے گی, بیماری بھی آئے گی, صحت بھی آئے گی, سکون بھی آئے گا, ساری چیزیں ملی جلی ہیں. وہ تو جنت کی زندگی ہے جو کامل اور مکمل ہے, وہاں کوئی بڑھاپا نہیں, وہاں کوئی درد نہیں, کوئی بیماری نہیں, کوئی پریشانی نہیں. وہاں تو ہر دن میں جو تقاضا اٹھے گا, جو جذبہ آئے گا, جو خواہش اٹھے گی وہ پوری کی جائے گی. دنیا کی زندگی میں تو انسرٹنٹیز بھری ہوئی ہیں, لیکن اس کے بغیر ہمیں چارہ کار نہیں. اللہ سے تو ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے, ہمیشہ عافیت, خیریت, سہولت, آسانی, سلامتی. ہمیں کہا کہ اللہ سے مانگو. ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت عافیت کی ہے. اور جگہ بھی بتائی, وقت بھی بتایا, جب اذان ہو جائے اور اقامت اس کے درمیان کا وقت ہو تو اللہ سے عافیت مانگو. دعا کی قبولیت کا وقت ہے, اللہ سے عافیت مانگنا ہے, ہمیں بتایا گیا ہے اور دعا سکھائی گئی ہے. اللہ سے اس طرح سے عافیت مانگو, دنیا میں بھی عافیت ہو اور آخرت میں بھی عافیت ہو. یہ ساری چیزیں مانگنے کی ہیں, لیکن یہ دین ساری دنیا میں عام ہو جائے اس کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اب ساری باتیں دین ہیں یہ ہم نے سنی ہے, یہ عمل میں آ جائے, زندگی سے ظاہر ہو. اس کے لیے یہ جو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے بہت ضروری ہے. صحابہ اکرام سمجھ گئے تھے, نکل گئے تھے. اس زمانے میں نہ راستوں کا پتہ, نہ سہولتیں, نہ آسانیاں ہیں. مولانا احسان صاحب ہمارے رائٹ کے بزرگ ہیں, فرمانے لگے 84 میں چین گیا, گانجو شہر, اور کہا وہاں ایک صحابی کی قبر بھی لی. تو میں واپس آ کے میں نے تحقیق کی کون سے صحابی ہیں.
پتہ چلا یہ وہ صحابی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نکل گئے سمندر کے راستے سے، چین پہنچ گئے، محنت کی، اور وہاں ان کی محنت کے نتیجے میں مسلمان بھی ہوئے، مسجد بھی بنی، اب واپس جانا ہے، حضور کی محبت ستا رہی ہے، حضور کی یاد۔ جب واپس ہوئے راستے میں ان کو خبر پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ کہا مدینے جا کر کیا کرنا ہے، واپس لوٹے، اور وہاں ان کی خبر بنی۔ اور مولانا احسان صاحب فرماتے 84 میں جو مسجد انہوں نے بنائی تھی، بعد میں ترکوں نے اس کو ری بلڈ کیا، اس وقت بھی اس مسجد کے اطراف میں 5000 مسلمان گھرانے آباد تھے۔ محنت کی انہوں نے صحابہ کرام، ایسی محنت کی ہے، اب تک ان کی محنت کے نتیجے میں یہ امت کی گاڑی چل رہی ہے، یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ کہاں کہاں گئے، ترکمانستان، ریگستانی علاقہ، جماعت گئی وہاں پر اور خچروں پر گئی، اور کہا ایک صحابی کی قبر ہے۔ ابھی ہم گئے کابل کے اندر اور 70 صحابہ کی قبر ہے، اور کراچی کے قریب جگہ ٹھٹا، مولانا درخواستی صاحب ایک عالم بزرگ گزرے ہیں رحمت اللہ علیہ، وہ بیمار تھے، عیادت کے لیے گیا، فرمانے لگے تمہارے کراچی کے قریب جگہ ٹھٹا ہے، 100 صحابہ کی قبریں یہاں پر موجود ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام تھے، 1.25 لاکھ، لیکن اگر ان کی قبریں تلاش کی جائیں تو حجاز مقدس، مدینہ منورہ، مکہ معظمہ، آس پاس درمیانی علاقے میں صرف 10,000 12,000 صحابہ کرام کی قبریں ملتی، بس باقی کہاں ہیں؟ ساری دنیا کے اندر جو انصار مدینہ تھے، میزبان رسول تھے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر وہ مدینہ منورہ میں نہیں ہے، وہ استنبول ترکی میں ہے۔ جو مسجد نبی کے مؤذن تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت سفر حضر کے ساتھی تھے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قبر مدینہ منورہ میں نہیں ہے، ان کی قبر دمشق میں ہے۔ نکل گئے، پھیل گئے، صرف ایک ہی غرض تھی کہ اللہ کا دین ساری دنیا کے اندر عام ہو جائے، دنیا کے رہنے والے انسان یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے فائدہ اٹھا لیں، یہ بھی دین پر چلنے والے ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں۔ کامیابی کیا ہے؟ مال کا مل جانا، نقشے چیزوں کا حاصل ہو جانا، منصب عہدے کا مل جانا۔ کامیابی تو اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے کھینچ لیا گیا ہو اور جنت میں داخل کر دیا گیا ہو، بس فقط یہی کامیاب ہے۔ کامیابی تو ہے ہی نہیں۔ ترکی ہم گئے تو وہاں ہمارے ساتھ علماء حضرات کی جماعت تھی، حبیب نجار جہاں شہید ہوئے وہاں جانا، حبیب نجار سورہ یاسین میں ان کا تذکرہ ہے، ان کی قبر بھی وہی ہے۔ تو وہ پہاڑی کے اوپر ان کو شہید کیا تھا، تو وہ ساتھی کہنے گا، تو وہاں کا جو مقامی ساتھی تھا اس نے کہا دیکھو یہاں جو ہے اس کا راستہ بند کر دیا، پہاڑی کے اوپر ہے، لوگ جاتے تھے اس لیے وہ ایک گیٹ لگا دیا، بند کر دیا، راستہ بھی بند ہو گیا، کوئی نہیں جا سکتا۔ تو وہ ساتھی کہنے کے نہیں دل چاہ رہے وہاں جائیں، دیکھیں اس جگہ پر۔ بہت اصرار کیا انہوں نے، چلی گاڑی میں، گیٹ کے سامنے کھڑے ہو گئے تو گیٹ بند تھا، لیکن گیٹ تو بند، تالا لگا ہوا ہے، اب واپس جائیں کہیں نہیں، ٹھہر جاؤ، کوئی نہ کوئی آئے گا، آواز لگاؤ، آواز لگائی، کوئی نہیں آیا۔ تو سامنے والی پہاڑی سے ایک چوکیدار تھا، اس نے کہا بھائی وہ ہے چوکیدار، وہ اس وقت سوتا ہے، تم لوگ تھوڑا صبر کرو، شاید آ جائے گا۔ تو ایک ساتھی نے کسی طرح سے وہ دروازہ کھول کے اندر گیا، ایک کتے نے بھونکنا شروع کر دیا، ڈر کے مارے واپس آ گیا۔ اب کیا کریں؟ اللہ کا ذکر کرو، جائیں گے شاید۔ تو ہم 10-15 منٹ اور انتظار کرتے تھے، اتنے وہ چوکیدار آ گیا، وہ آ گیا، اس نے گیٹ کھولا، آئے اندر آئے، کہیں گے میں تو 3 دن سے تم لوگوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ چوکیدار کہیں گا کیسے؟ کہ آپ تینوں میرے خواب میں آئے تھے، آپ مہمان آئیں گے تو میں آپ کے لیے دروازہ کھول دوں۔
3 दिन हो गए, दरवाजा खोल दिया और हम ऊपर गए। पहाड़ी के ऊपर कोई भी नहीं था। वहाँ गए, उस पहाड़ी के ऊपर पहली जगह बनाई थी, वो जगह मौजूद है और एक गार्ड था। वहाँ थोड़ी देर वो बैठे रहे मौलवी साहब, फिर वापस आ गए। फिर कहा कि कब्र को भी देख लेंगे, कब्र को भी जाके देख लिया। पहले वो चर्च थी, फिर तुर्कों ने फिर वहाँ तो फिर मुसलमान ही आबाद हो गए, तो फिर मस्जिद बना दी। एक हिस्सा उसका बाकी रखा है आसार कदीमा के तौर पर और वहाँ पर। लेकिन अल्लाह ताला ने कलाम पाक में बात फरमा दी, जब ये आए उनको शहीद कर दिया तो अगला अल्लाह ने फरमाया मैंने उनको जन्नत में पहुंचा दिया। और वो यूँ कहने लगे जन्नत में पहुंचकर काश मेरी कौम को पता चल जाता कि अल्लाह ने मेरे साथ क्या मामला किया। ज़ाहिरी शक्ल तो बहुत कुछ नजर आती है, अल्लाह ने क्या मामला किया। साहबे कराम जब तीर लगता उनको, नेज़ा लगता, आवाज बुलंद करते, फुस्तु बि रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं तो कामयाब हो गया। कामयाबी क्या है? ये जन्नत है कामयाबी, जहन्नम से बच जाना ये कामयाबी है। माल का मिल जाना, नक्शों का हासिल हो जाना, चीजों का, ये तो गैरों के पास भी बहुत है। तो कामयाबी है किसमें? अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे। अब साहबे कराम सारे कामयाब हो गए, सारी दुनिया में फैल गए, चले गए और उनकी बरकत से आज सारा दीन दुनिया में आम हो गया। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ये तबलीग का काम इसलिए शुरू किया है, ये दीन जो कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, ये सारा का सारा दीन दुनिया के अंदर आम हो जाए। इस जमीन के ऊपर अल्लाह की फरमाबरदारी आम हो जाए और इस जमीन के ऊपर से अल्लाह की नाफरमानी मिटती चली जाए और सारी इंसानियत कामयाब हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इसका मफहूम है, मैं देख रहा हूँ लोग जहन्नम की तरफ जा रहे हैं और उनकी कमर पकड़ पकड़ कर मैं उनको जन्नत के रास्ते पे डाल रहा हूँ। इंसानियत को बचाना है, जहन्नम से बचाना है, जन्नत के रास्ते पे डालना है। कौन करेगा ये? अब तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी भी नहीं आएगा, सारी जिम्मेदारी सुन्नत की है। अल्लाह ने जो हमारे लिए लफ्ज इस्तेमाल किया, हुज्तबाकुम, हमारा अल्लाह ने चुनाव किया है हुजूर का उम्मती बनने के लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं हम। ये उम्मत तो आई है सबसे आखिर में, लेकिन सबसे पहले जन्नत में जाएगी। ये उम्मत सबसे आखिर में आई है, सबसे पहले जन्नत में। क्यों? इस काम की बरकत से, इसकी फिक्र होगी, सबको जन्नत में लेके जाना है, कोई ना रह जाए। ये काम है, जिम्मेदारी है। इसके लिए लोगों के पास जाना होगा, एक एक के पास जाना होगा, उसकी मिन्नत समाजत करनी होगी, उसका दिल जीतना होगा। तबलीग का काम दिल जीतने का है, अखलाक से, उसके इकराम से, उसके साथ ऐसी खिदमत करें। खिदमत जो कहते हैं ना, हम उमर रज़ी अल्लाह तआला अमीरुल मोमिनीन हैं, बड़ी अच्छी आदत, सारी आदतें अच्छी। रात को गश्त करते थे, कोई जरूरतमंद तो नहीं है, कोई हाजतमंद तो नहीं है, मैं उसके काम आ जाऊं। ऐसी गश्त कर रहे हैं, गश्त करते करते बाहर निकल गए, देखा एक बालों का खेमा लगा हुआ है और वहां तो कोई ऐसा खेमा नहीं था पहले। उसके करीब आए तो देखा एक देहाती है, वो बैठा हुआ है। फिर उस खेमे से आवाज आने लगी कराने की। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने पूछा उस साहब से, देहाती से, भाई तुम यहाँ कैसे आए हो? कहा मैं कुछ काम के लिए अमीरुल मोमिनीन उमर की खिदमत में आया हूँ, कल आऊँगा। कहीं आवाज़ कैसी आ रही? कहा तुम अपना काम करो। कहा नहीं बताओ। उसने कहा मेरी बीवी है, दर्द ज़ह हो रहा है, कोई और औरत भी है साथ में? कहा नहीं कोई औरत नहीं। जल्दी जल्दी बाहर गए, वापस गए, घर पहुंचे और अपनी बीवी उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उम्मे कुलसूम से कहा एक खैर की बात हमारे लिए आ गई है। ऐसी औरत है, अकेली है, दर्द ज़ह, ले लो जो सामान की जरूरत होती है और कुछ खाने का भी सामान, हांडी ली, कुछ दाने लिए, कुछ घी लिया और तेज कदमों से आगे आगे उमर और पीछे पीछे उनकी बीवी और पहुंच गए और चूल्हा जलाया,
خود چلایا چولہا جلایا عمر رضی اللہ عنہ اور بھوکنے لگے اور ان کی گنجان داڑھی سے دھواں بھی نکلنے لگا اور بیوی کو اندر بھیج دیا. تھوڑی دیر میں بیوی کی آواز آئی امیر المومنین اپنے ساتھی کو خوشخبری سنا دو لڑکا پیدا ہو گیا. دیہاتی نے امیر المومنین یہ امیر المومنین ہے. گھبرا گیا ڈرو مت گھبراؤ مت کھانا تیار ہو گیا اندر بھیج دیا اس کو کھلا دو. بچ گیا واپس آیا اور اس کو بھی کھلا دیا اور کہا صبح کو آنا اور میں تمہاری ضرورت پوری کر لوں گا. امیر المومنین ہے. یہ مثال قائم کر رہے ہیں سنت کے لیے. دیکھو یہ کام ہے ہمارا لوگوں کی خدمت کرنا جانا ظاہری اعتبار سے بھی لیکن اس اعتبار روحانی اعتبار سے بھی اس کی زندگی بن جائے اللہ کے ساتھ اس کا قرب اور تعلق پیدا ہو جائے یہ اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزارنے والا بن جائے. حضور کی اتباع ہے کہ اللہ نے اعلان کر دیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو حضور کا اتباع کرو حضور کے راستے پر چلو. کامیابی کا راستہ ہے اطمینان کا راستہ ہے چین کا راستہ ہے. اس راستے پر چلو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گی. اب یہ تبلیغ کا کام ہے قربانی کی بنیاد ہے. دیکھیں انتظامی چلے انتظام کر کے جاؤ بہت ضروری ہے انتظام کر کے جائیں ہمارے بڑے یہی فرماتے ہیں. لیکن مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے وہ تو قربانی کے چلوں سے اللہ ہدایت کو عام فرمائیں ہدایت عام ہوتی چلی جائے. حالات کیسے ہوں کچھ کوشش کریں ضرور کوشش کریں لیکن اللہ کا حکم ہے انفروا خفافا وثقالا نکلو اللہ کے راستے میں ہلکے ہو یا بوجھل ہو. اب یہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے ساری انسانیت کے اندر پھرنا ہے. اللہ نے ہمارے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری دی ہے. اس امت کے بارے میں فرما دیا کنتم خیر امت یہ بہترین امت ہے اخرجت للناس ہمیں نکالا گیا انسانوں کی طرف انسانوں کی بھلائی کے لیے نکالا گیا ہے ان کی خیر خواہی کے لیے نکالا گیا ہے. یہ انسانیت ہے ہمیں صرف مسلمانوں کی طرف نکالا نہیں گیا انسانیت کی طرف. مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کافر فرنگی کو بھی حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو اللہ کی طرف سے اس کے ایمان میں آنے کی ہر وقت ایک کرن اور ایک امید موجود ہے. ہاں محنت ہے مسلمانوں میں ان کو یاد دہانی کرانا ہے. ہم امتی ہیں حضور کے ایک ذمہ داری ہے نکلنا ہے اللہ کے راستے میں دین کا کام کرنا ہے. وہ تو نکل گئے جان دینے کے لیے جہاں گئے وہاں کی قبریں بنی. ہمارے لیے آسانی ہے ہم 4 مہینے کے لیے ہم 40 دن کے لیے کم و پیش اوقات کے لیے اللہ کے راستے نکل جائیں اور واپس لوٹ کر اپنے اپنے محلوں کے اندر آ کے کام کریں. واپس لوٹ کر آ کر اپنے اپنے محلے میں ماحول بنائیں گھروں میں ماحول بنائیں دینداری کا ماحول بنائیں. بہت ضروری ہے کیونکہ باہر کا ماحول یہ ایمان سوز ہے. اکیلا آدمی اس باہر کے ماحول کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ تو اپنا ماحول ہوگا تو پھر باہر کے ماحول کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. تو اب اس کے لیے فرمائیں کون کون ساتھی اس کے لیے تیار ہیں اپنے نام پیش کریں 4 مہینے کے لیے 40 دن کے لیے کم و بیش اوقات کے لیے اللہ کے راستے میں جانا ہے. اور ہماری دین کی بنیاد اللہ پہ بھروسہ اللہ پر اعتماد اور اللہ پہ توکل ہے اور یہ بہت مضبوط بنیاد ہے. فرمائیے اس کے